बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे 1000 रोज़ से ज़्यादा हो गए। बिलाशुबा हौसले, इस्तकामत और हक़ पर डट जाने के 1000 रोज़। वो सिर्फ जेल नहीं, अब तो मक्तल महसूस होने लगा। कहते थे कि 2-4 दिन जेल नहीं काट सकता, मगर उसने 1000 दिन से ऐसी जेल जुर्रत से काट के दिखाई है कि आज वो इस्तकामत और बहादुरी की अलामत बन चुका है। एक तरफ पाकिस्तान की नाज़रीन 80 साल तारीख़ है और दूसरी तरफ ये 1000 दिन। यकीन करें, 1000 रोज़ ने कौम को जिस तरह परेशान किया है, जिस तरह इन 1000 दिनों में उम्मीद नाउमीदी में बदली है, ऐसी मायूसी 80 साल के दौरान महसूस नहीं की गई। इमरान खान तो 1000 दिनों की कैद के बाद भी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, मगर जेल से बाहर उसकी कौम महंगाई का जबर बर्दाश्त करके निढाल हो चुकी है, तितर बितर है, उम्मीद खो रही है। उसके बेहतरीन लोग अपनी धरती से हिजरत कर रहे हैं। एक मुसल्लत शुदा टोले के सिवा हर घर में मायूसी और परेशानी के डेरे हैं। इस कैदोबंद के दौरान इमरान खान की पार्टी तोड़ दी गई, मगर वो अकेला अपने मकसद से एक कदम पीछे नहीं हटा। उस पर 300 के करीब केसेस बनाए गए, जिसमें इद्दत जैसा घटिया तरीन गलीज तरीन केस भी था। उसे तोड़ने के लिए पहले आइन तोड़ा गया, फिर हर इदारा तोड़ फोड़ का शिकार किया गया। इलेक्शन से पहले उसकी पार्टी का निशान छीन लिया गया, फिर उसे तवील सज़ाएं सुनाई गई। इसके बावजूद कौम ने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी दिलाई, तो फिर नताइज पर शब खून मारा गया। जिन्हें कौम ने भारी अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था, उन्हें उसी बोझ को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। इस हारे हुए गिरोह ने फिर जुल्म का हर हरबा इस्तेमाल किया। कौन सा जुल्म है जो इमरान खान के साथ नहीं रवा रखा गया? बीवी गिरफ्तार, बहनों पर तशद्दुद, भांजे को सज़ा। इमरान खान के साथ इस निज़ाम ने जो किया उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, मगर इमरान खान ने भी इस गले सड़े निज़ाम के साथ जो किया उसकी भी माजी में मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान को गिराने की कोशिश में हर रियासती इदारे की बुनियादें तक हिला दी गई। इलेक्शन कमीशन कठपुतली बन गया, अदलिया अदालतों के अंदर रुसवा हो गई, अपराइट जजेस आज खुद इंसाफ के मुंतज़िर हैं, मीडिया का गला घोंट दिया गया, पार्लियामेंट फना के घाट उतार दी गई। मगर इस सब से हासिल क्या हुआ? बल्कि माशी तौर पर मुल्क तबाह हो गया। महंगाई के अगले पिछले सब रिकॉर्ड टूट गए। 1000 दिन पाबंदे सलासल रहने के बाद इमरान खान पर जुल्म और बढ़ा दिया गया। पिछले 5 माह से कैद तन्हाई में है, उसकी एक आंख ज़ाया कर दी गई है, उसे हर तरह की मुलाकातें बंद हैं। किसी को पता नहीं कि इमरान खान जेल के अंदर किस हाल में है। शायद कौम को किसी तशवीशनाक खबर के लिए तैयार किया जा रहा है। इमरान खान को डरा हुआ, झुका हुआ, फरियादी देखना हुक्मरानों की ख्वाहिश से ज़्यादा अब ज़हनी मर्ज बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी एक ख्वाहिश की तकमील के लिए पूरे मुल्क को कैद खाना बना के रख दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, इन 1000 दिनों में इमरान खान के साथ जो हुआ उसका जिक्र तो कर दिया, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के साथ क्या हुआ इसका जिक्र भी बहुत ज़रूरी है। अभी चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बताया था कि 4 साल के दौरान पाकिस्तान से $100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। एक तरफ बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन निचली तरीन सतह पर है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों ने अपने $100 अरब बाहर मुंतकिल कर दिए। इन 4 साल के दौरान पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से ज़्यादा कर्जा लिया है। 4 साल के दौरान पाकिस्तान ने पिछले 75 वर्षों से ज़्यादा कर्जा लिया है। सिर्फ 4 सालों में $40,000 अरब कर्ज लिया गया। अब ये भी सुन लें कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर में क्या ऐसा तीर मारा था। इमरान खान ने मुल्क की निस्फ आबादी का इलाज सेहत कार्ड से मुफ्त कर दिया था, करके दिखाया था। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में 350 मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। इमरान खान अपने दौर में बरामदात में यानी एक्सपोर्ट्स में 7 से 8 अरब डॉलर्स का इजाफा करने में कामयाब हुआ, जो पिछले 4 साल में फिर एक मरतबा 5-6 अरब डॉलर गिर चुकी है। इमरान खान के दौर में तवील अरसे बाद दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम जैसे मंसूबों पर काम का आगाज़ हुआ, जिनकी तकमील 2028 में होना थी, मगर अब ये मंसूबे खटाई में पड़ चुके हैं, इसलिए कि इमरान खान ने शुरू किए थे। इमरान खान ने माहौलियाती आलूदगी से लड़ने के लिए अरबों दरख्त लगाए। इमरान खान ने इंतहाई गरीब तबकात के लिए पनाह गाहें और लंगर खाने बनाए।
طویل عرصے بعد عمران خان نے ملک میں نئے شہر بسانے کا آغاز کیا۔ عمران خان کی حکومت نے 3 سال میں 60 لاکھ کے قریب روزگار کے مواقع پیدا کیے، کووڈ کے باوجود۔ یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین، آج بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ عمران خان کے دور میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھی۔ آج حالت یہ ہے کہ پہلے سے کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہی ہیں۔ عمران خان کے دور میں دہشت گردی کا جن قابو کر لیا گیا تھا۔ ان کے 3.5 سال کے دوران نہ کوئی ڈرون حملہ ہوا، نہ ہی ملک میں آپریشن کی کہیں ضرورت محسوس ہوئی۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے بعد اب کچھ ذکر نون لیگ اور شریف خاندان کا۔ میرے ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے 1 ماہ پہلے بتایا تھا کہ شریف خاندان کے اندر معاملات آئیڈیل نہیں چل رہے۔ نواز اور شہباز شریف کے درمیان محبت اور احترام کا جو رشتہ تھا، رواداری کا، مروت کا، وہ اب اگلی نسل میں اس طرح سے منتقل نہیں ہو پا رہا۔ اس وقت خاندان میں اقتدار کی گنگا سے ہاتھ دھونے سے زیادہ اقتدار کی اگلی نسل کو محفوظ منتقلی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ شریف خاندان میں چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں تو بڑے بھائی کی صاحبزادی پنجاب میں تمام تر سیاہ و سفید کی مالک، مگر اس کے باوجود خواہشات لامتنائی اور ہنوز ناتمام ہیں۔ بڑے بھائی کی صاحبزادی کی نظریں اپنے چچا کے راج سنگھاسن پہ ہیں، یعنی وفاق پر، تو وزیر اعظم کے بڑے فرزند جو ہیں وہ لاہور کے تخت پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ لڑائی گھر کی دیواروں سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شطرنج کے اس کھیل میں کئی قریبی پیادے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ خبر دے چکا ہوں کہ حمزہ شہباز نون لیگ پنجاب کا صدر بننا چاہتے تھے، اور اپنی اسی خواہش کا اظہار وہ اپنے محترم تایا جان نواز شریف کے سامنے بھی کر چکے ہیں، جس پر نواز شریف نے سوچ کر کوئی فیصلہ کرنے کا کہا تھا۔ ابھی تک انہوں نے اپنے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے انہوں نے مشاورت اپنی وزیر اعلیٰ بیٹی سے کی ہوگی، اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف کی طرف سے حمزہ شہباز کو کوئی حتمی جواب دیا جاتا۔ میڈم وزیر اعلیٰ نے ایک شاندار موو کرتے ہوئے کہانی میں ایک نیا ٹرن پیدا کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی اور نواز شریف کے چھوٹے داماد اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بڑے بیٹے علی ڈار کو IT کا مشیر بنا کر صوبائی وزیر کے برابر درجہ دے دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ حمزہ شہباز کی ممکنہ پیش قدمی روکنے کے لیے ہے۔ یہ اقدام اس مقصد کے لیے ہے کہ کل کلاں میڈم وزیر اعلیٰ کی اگر پروموشن ہو گئی، انہیں اسلام آباد میں اپنے چچا کی جگہ لینی پڑ گئی، تو پھر پنجاب حمزہ شہباز کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ پنجاب کے بغیر مرکز کا ہر رنگ پھیکا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو اعلیٰ سطح سے پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہ حمزہ شہباز سے دور رہے۔ ویسے میری ذاتی معلومات یہ ہے کہ یہ پیغام ابھی نہیں، بہت پہلے سے دے دیا گیا تھا، اور یہ 2-3 مرتبہ اعلیٰ ترین بیوروکریسی کو کنوے بھی کیا جا چکا ہے، وقتاً فوقتاً یاد دہانی بھی کرا دی جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جہاز کی خریداری کا معاملہ بھی گھر کے بھیدیوں کی وجہ سے اچھالا گیا۔ یہی گھر کے بھیدی یعنی سلیمان شہباز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انہوں نے ہی جہاز کے بارے میں ہمارے سینئر دوست محمد مالک صاحب کو جہاز کی قیمت، اس کے پائلٹس کی تنخواہیں، حتیٰ کہ اس کی سیٹوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، جس پر جو میڈم وزیر اعلیٰ ہیں وہ سخت غصے میں ہیں۔ اس لیے اب پنجاب کی بیوروکریسی نہ حمزہ شہباز کا کوئی کام کر رہی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا افسر ان کے قریب پھٹک رہا ہے۔ اس صورتحال پر وزیر اعظم کے فرزند جو ہیں وہ کچھ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پنجاب حکومت کی ایک اور کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے، یہ بھی کبھی کھل کر بیان کر دوں گا۔ چلیں آج اس کہانی کا صرف دیباچہ بیان کر دیتا ہوں جتنا سمجھ آ جائے۔ کرداروں کے نام نہیں لوں گا، یہ کردار کون ہے میرے ذہین ناظرین کہانی سن کر ان کے بارے میں خود جان جائیں گے۔ صوبائی حکومت کے، پنجاب کی صوبائی حکومت کے 2 کردار ہیں، یوں سمجھ لیں ایک کردار بڑا ہے اور ایک چھوٹا۔ پچھلے کئی سال سے ان کی آپس میں محبت مثالی ہے یا تھی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھ کا تارا تھے۔ اب ان کے درمیان کافی محاذرائی یا سرد جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک کردار کو شبہ ہے کہ دوسرا کردار ان کے ساتھ ڈبل کراس کر رہا ہے، یعنی بڑے کردار کو شبہ ہے کہ چھوٹے کردار نے ان سے ہٹ کر اسی جگہ راہ و رسم بڑھا لی ہے جہاں سے طاقت کے سب منبع پھوٹتے ہیں، یعنی چھوٹا کردار بھی اسی جگہ پہنچ گئے ہے، وہیں سے مجموع لینے پہنچ گئے بڑے کردار کی جہاں سے سیاست پھل پھول رہی ہے۔ یہ راہ و رسم چونکہ بڑے کردار کو لا علم رکھ کر بڑھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے بڑے کردار کو شبہ ہے کہ اس چھوٹے کردار کی نظریں اب اس کے منصب پر ہیں۔ بڑے کردار کا خیال ہے کہ چھوٹے کردار نے اپنی CV ایسی جگہ پہ پیش کر دی ہے جہاں سے سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔
ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ چھوٹا کردار بڑے کردار کی نسبت ذہنی طور پر زیادہ تیز ہے، اس لیے انہوں نے جہاں سی وی پیش کی ہے وہاں سے بھی انہیں کافی مثبت اشارے ملے ہیں، جس پر بڑا کردار کچھ پریشان ہے، مگر چھوٹے کردار نے اتنی قابلیت دکھا دی ہے کہ اب فوری طور پر اس کردار کو الگ کرنا یا کوئی سزا دینا ممکن نہیں ہے، اس لیے بڑا کردار اس کوشش میں ہے کہ موقع ملتے ہی اس چھوٹے کردار کو واپس کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ چھوٹا کردار بڑے کردار سے محاذرہ ہی نہیں چاہتا، اس کی خواہش بس اتنی ہے کہ وہ خود کہانی میں بڑا کردار چاہتا ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ جس سسٹم میں وہ موجود ہے وہاں ان کی اگلی نسل بھی وہ بڑا کردار حاصل نہیں کر سکتی، جس پر انہوں نے اپنا راستہ بنانے کے لیے اس جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے جس طرف موجودہ بڑا کردار دیکھتا ہے۔ دونوں کرداروں کی یہ کہانی بڑے دلچسپ موڈ میں داخل ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کسی روز یہ کردار خود ہی یہ کہانی سنانے لگ جائے، ہمیں کچھ بتانا ہی نہ پڑے۔ تو یہ تھی کہانی، جو سمجھ گیا اس کا بھی بھلا، جو نہ سمجھا اس کا بھی بھلا۔ ناظرین، عوام کو مبارک ہو کہ پیٹرول نے 4 سینچریاں مکمل نہیں کر سکا بیچارہ پیٹرول۔ عوام جو پیٹرول یا ڈیزل خریدیں گے اس کے لیے فی لیٹر انہیں 400 روپے ادا نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ نرم دل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی سرکار کو عوام کا احساس ہی بہت زیادہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر تیل کی قیمتیں 400 روپے فی لیٹر کر دی گئیں تو یہ بوجھ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اپنے سینے پہ بھاری پتھر رکھنا قبول کر لیا اور تیل کی قیمت 400 کی بجائے 399 روپے فی لیٹر کر دی۔ یوں عوام کو 400 روپے فی لیٹر کی جان لیوا خبر سے بچا لیا گیا۔ نون لیگی رہنما بتا بھی رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے اس شاندار فیصلے سے عوام بھی مطمئن ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ اچھی خبر بھی سن لیں کہ جہاں تمام سرکاری ادارے ملکی معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، وہیں ناظرین پی ایس او نے رواں مالی سال کے 9 ماہ کے دوران ریکارڈ 149% منافع کمایا۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں پی ایس او کا منافع 15 ارب 30 کروڑ روپے تھا، جو رواں سال 38 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ ماشاءاللہ کہیں نظر نہ لگے پی ایس او کی اس شاندار ترقی کے پیچھے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دلیرانہ فیصلے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت 130 روپے فی لیٹر تھی، جو آج بھی 130 روپے ہی ہے۔ ہماری تب قیمت 257 روپے فی لیٹر تھی، جو اب 399 روپے، 400 روپے نہیں 399 روپے ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش نے سارے کا سارا بوجھ بنگلہ دیش پیٹرولیم پر ڈالا، عوام پر نہیں۔ ہماری حکومت نے سوچا اس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہم نے تیل کی قیمت کے ساتھ لیوی بھی بڑھا دی اور سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ انہی شاندار فیصلوں کی وجہ سے پی ایس او خوشحال ہے اور عوام نے ڈھال۔ ناظرین، جنگ امریکہ اور ایران میں ہو رہی ہے، مگر اس کے بدترین نتائج پاکستانی معیشت کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ماہرین اقتصادیات نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ اگر خام تیل کی قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ گئی تو پاکستانی معیشت کو سالانہ 68 ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ماہانہ خام تیل جو درآمدی بل ہے اس کا، وہ 2 ارب 80 کروڑ ڈالر تک جا سکتا ہے۔ کشیدگی جاری رہنے کی صورت میں ترسیلات زر تقریباً آدھی یعنی 1.5 ارب ڈالر ماہانہ کی کم ترین سطح پر آ سکتی ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 17% کی ناقابل یقین برداشت مقام تک پہنچ سکتی ہیں۔ پہلے سے دباؤ کی شکار برآمدات 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ماہانہ ہونے کا خطرہ ہے۔ جنگ ابھی ختم ہونے کی صورت میں بھی معیشت کو نقصان 10 سے 14 ارب ڈالر کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ البتہ ایران امریکہ جنگ کا فارم 47 کے حکمرانوں کو ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ انہیں اپنی 4 سالہ ناکامیوں کا سارا ملبہ اس جنگ پر ڈالنے کا نادر موقع مل گیا۔ ناظرین، آخر میں منور رانا صاحب کے 2 اشعار: ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، ایک زخمی پرندے کی طرح جال میں ہم ہیں، اے عشق ابھی تک تیرے جنجال میں ہم ہیں، ہنستے ہوئے چہرے نے برہم رکھا ہمارا، ہنستے ہوئے چہرے نے برہم رکھا ہمارا، وہ دیکھنے آیا تھا کہ کس حال میں ہم ہیں، ہم پھوٹ کے رونے لگے جب موت کے ڈر سے، نیکی نے کہا نامۂ اعمال میں ہم ہیں، ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک،
ایک خواب کی صورت ہی صحیح یاد ہے اب تک، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں، ماں کہتی تھی لے اوڑھ لے اس شال میں ہم ہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔